अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। नाजरीन, सूरताल ये है कि सिंध जल रहा है और बुरी तरह जल रहा है। एक माहौलियाती हवाले से जल रहा है और दूसरा समाजी और सियासी तौर पर जल रहा है। लेकिन हैरानगी इस बात की है कि किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही और सवाल ये उठ रहा है कि इक़्तिदार के लिए, सिर्फ इक़्तिदार के लिए आग से कौन खेल रहा है। सिंध में जो तहरीक मौजूद है, जिसके कुछ इशारे तकरीबन 1 माह पहले रियासत ने देखे, कौम ने देखे, वो सूरत हाल अभी भी मौजूद है। हालांकि वक्ती तौर पर उस सूरत हाल को टाला गया, लेकिन वो लावा अभी भी पक रहा है। और ये लावा, सिंध की जो आग है, वो मैं समझता हूं कि रियासत के लिए, उसके सलामती के लिए इंतहाई खतरनाक है। वो इसलिए कि वहां जो लश्कर परवान चढ़ी है, वो 2007 में जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो बच्चे थे। अब वो परवान चढ़कर नौजवान हो गए हैं। उन्होंने ये पिछले 17-18 साल इक़्तिदार के देखे, उन्होंने दुनिया देखी और अब उनको किसी लीडर की, किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में जो तब्दीलियां देखी, जो इनकलाब देखे, अब वो बाखबर हैं। और दूसरी खतरनाक बात यह है कि आप इस लश्कर को क्या करेंगे जो पुरतशद्दुद नहीं है, जो मजहबी नहीं है, जो इंतहा पसंद नहीं है और जो मुल्क या उसकी सलामती के खिलाफ भी नहीं है। वो इसी फ्रेमवर्क में जब हक की बात कर रहा है, हक मांग रहा है, तो उन पर ना सिर्फ गोलियां बरसाई जाती हैं, उनके लाश बगैर कफन दफन के, वर्षा की इजाजत के, पुलिस के पहरे में दफन किए जाते हैं और फिर असेंबलियों में खड़ा होकर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये भी भारत की प्रॉक्सी है। खुदा खैर करे, ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये हमारे दानश्वर हैं, ये हमारे अकल व फहम के लोग हैं जो हमें लीड कर रहे हैं कि सिर्फ इक़्तिदार के लिए अपने नौजवानों पर, अपने लोगों पर इंसाफ मांगने पर न सिर्फ गोलियां चलाते हैं, उन पर ये संगीन इल्जामात लगाते हैं। लेकिन याद रखें, याद रखें, अब जो सिंध में सूरत हाल है नौजवानों की, जैसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने पाकिस्तान पीस पार्टी के दौर इक़्तिदार को देखा, उन्होंने दुनिया को देखा, उनके पास मोबाइल्स हैं और दुनिया उनके टिप्स पर है। आप कोई चीज छुपा नहीं सकते, आप उनको अब मिसगाइड नहीं कर सकते। डरे उस दिन से जब ये लश्कर, उनको पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारी बुनियादें किसने हिलाई, हमारे समाज को तहस नहस किसने किया, हमारे सिंध को बर्बाद किसने किया, तो आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये मैं दिल से कह रहा हूं। और मैं वहां के जो इक़्तिदार परस्त हैं, उनके साथ साथ जो रियासत के इदारे हैं, मैं समझता हूं कि उनको भी अब इस वक्त आंखें खोलने की जरूरत है कि मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक भी हैं, लेकिन काफी चीजें ठीक नहीं हैं। आप जब तक इन बुराइयों को, जो ताकत के बलबूते पर आम शहरियों पर, नौजवानों पर, लोगों पर, देहातियों पर गोलियां बरसवाते हैं, उन पर प्रॉक्सी होने का इल्जाम लगाते हैं, सिर्फ इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, करप्शन को छुपाने के लिए
اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، تو یہ ریاست کے مفاد میں قطعی طور پر نہیں ہے۔ ایک ماہ پہلے متنازع کینالز کے حوالے سے اقتدار کے لوگوں نے، اقتدار کے دھنیوں نے ببرلو کے پاس سندھ کے لوگوں کا احتجاج دیکھا، پرامن احتجاج دیکھا ہفتے سے زیادہ، اور اس کے بعد اس صورتحال کو تو ٹالا گیا وقتی طور پر، لیکن اس کے بعد نوجوانوں کی گرفتاریاں سارے صوبے میں جاری ساری ہیں۔ باعزت لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کے نوجوان بیٹوں کو اٹھا کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے مورو کے پاس پرامن دیہاتیوں پر فائرنگ کی گئی، نہ صرف وہ فائرنگ کی گئی، ان کی لاشیں اسپتال سے اغوا کی گئیں، ورثا کے اجازت کے بغیر ان کو بغیر کفن کے اور ورثا کے جنازے نماز کے دفن کیا گیا، اور پھر اسمبلیوں میں کھڑا ہو کر ان پر سنگین الزامات لگائے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کرداروں کو، ایسی سوچ رکھنے والوں کو شرم آنی چاہیے، جو مستقبل کے ساتھ، اس ملک کے مستقبل کے ساتھ، سندھ کے مستقبل کے ساتھ اور سندھ کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس ملک کی بنیادیں کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ کیا گناہ تھا کہ نوجوانوں نے یا دیہاتیوں نے، شہریوں نے احتجاج کیا؟ آپ لوگوں کی نجی مسلح لوگوں نے ان پر فائرنگ کی، اس کے بعد آپ ہاسپٹل سے آپ لاشیں اغوا کرتے ہیں اور وہ ورثا کے حوالے نہیں کرتے۔ ایسا تو ضیاء عامر نے بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے قانون کے سامنے جھکنا پڑا، اور 1979 میں اس کو شہید بھٹو کی لاش اس کی بیوی کو دکھانی پڑی اور وہ جھک گئے تھے۔ آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی۔ یقین رکھیں، یقین جانیے، یہ جو لشکر تیار ہو رہی ہے نوجوانوں کی، جس کو کسی کی گائیڈ لائن کی اب ضرورت نہیں ہے، کسی کی لیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے رخ پھیر لیا تو پھر آپ کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں پر، عام شہریوں پر، کراچی سے لے کے کشمیر تک، جو پانی بوند کے لیے ترستے ہیں، پینے کے لیے پانی مانگتے ہیں، اپنے فصلوں کے لیے پانی مانگتے ہیں، حقوق مانگتے ہیں، وہ کوئی جاب مانگتے ہیں، وہ امن امان مانگتے ہیں، تو آپ ان پر سنگین الزامات لگاتے ہیں۔ آپ انہی دیہاتیوں کے زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، ان کے گھروں پر قبضے کرتے ہیں، اور پھر ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بدماش ہے۔ لیکن حقیقی بدماش کون ہے؟ اب یہ سندھ کے لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے، انہیں اچھی طرح پتہ ہے آپ طاقت کے بل بوتے پر اپنے اس گناہوں کو نہیں چھپا سکتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کی، ان کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سندھ کو جس دہانے پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس ریاست کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ وہ نوجوان جو پرامن ہیں، عدم تشدد کا حامی ہیں، وہ مذہبی نہیں ہیں، وہ فرقے واریت پہ بھی یقین نہیں رکھتے، وہ عدم تشدد کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ڈھانچے پر یقین رکھتے ہیں، وہ آزادی پسند بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لشکر کو آپ کس طرح فتح کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ بغیر کسی چھڑی کے وہ آپ کے اے پی سیز کے سامنے
کھڑے ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور آپ کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اور نہ صرف یہی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ آپ اب اس ریاست کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں وہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب جمہوریت نہ رہے تو وہ آمریت سے بھی برے کام کرتا ہے؟ تو واقعی کیا آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ اب جمہوریت نہ رہی اور آپ عامر ضیاء سے بھی برے کام کر رہے ہیں؟ کہ اب سندھ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوریت سے بھی، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، انتہائی بدتر ہے۔ اور اتنا خوف ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ روشن خیال طبقہ، خاک روشن خیال طبقہ، حالت یہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھا لکھا روشن خیال ادیب دانشور اور لکھاری، لیکن کوئی بھی سچ بولنے کے لیے یا تو تیار نہیں ہے، یا وہ ڈر کی وجہ سے خاموش ہے، کسی لالچ کی وجہ سے خاموش ہے، کوئی نوکری کے پیچھے ہے، کوئی مراد کے پیچھے ہے، کوئی کرپشن میں حصے داری کے پیچھے ہے، کوئی ٹھیکے کے پیچھے ہے، کوئی میلے کے پیچھے ہے۔ تو جس کو جو چاہے طاقتور کو وہ کرے، اس کی زبان بندی کے لیے، اس کو شٹ اپ کال دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اگر تانے دیے جاتے ہیں تو ان غریب لوگوں کو جو جدوجہد کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے۔ اب جو سندھ میں غربت ہے، پسماندگی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، اور تعلیم کا فقدان ہے، شعور کا فقدان ہے، اور سچ بولنے کا فقدان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لشکر اقتدار پرستوں کے لیے کسی وقت بھی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ لوگ ابھی بھی اس غربت، پسماندگی، برے حالات میں ہونے کے باوجود یہ یقین رکھتے ہیں کہ سندھ گیدڑوں نے نہیں کھایا۔ یہ ہمارے سندھی میں ایک محاورہ ہے کہ سندھ انا گدڑن نہ ہے کھاتی۔ اقتدار پرستوں کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سندھ گدڑوں نے کھائی ہو، لیکن عام شہریوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ابھی بھی سندھ گدڑوں نے نہیں کھائی۔ ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو مزاحمت کر کے، لڑ کر اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، سندھ کو، اس ریاست کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار پرستوں کو اور ملک کے سٹیک ہولڈرز کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ حالات جس رخ میں سندھ میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ کسی حوالے سے بھی اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے درست نہیں ہے، اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آنکھیں کھولیں اور اس طاقت کے گھمنڈ کو، اس فرعونی عمل کو روکیں، تاکہ یہ نوجوان جو ایک لاوے کی شکل اختیار کر چکے ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں، ان کو اپنے حقوق ملیں اور ان کو روزگار ملے، ان کو اپنے ماحول میں جینے کا حق ملے، ورنہ صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی۔ اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔